अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो हैशटैग। मेरा नाम है रमा चीमा। आज मेरे सेट पे दो सितारे मौजूद हैं। एंटरटेनमेंट के सितारे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो फील्ड में प्रैक्टिकली अपने आप को मनवाते हैं। इनका तारुफ आपसे करवाऊंगी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान किश्वर साहब, जो SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं। वेलकम टू द शो सर। जी वेलकम, थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं यंग पॉलिटिकल लीडर राना सिकंदर हयात साहब, जो कि चीफ मिनिस्टर डिजिटल मीडिया विंग के हेड भी हैं और डिस्ट्रिक्ट हेड कसूर PMLN भी हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बात का आगाज़ करेंगे इमरान किश्वर साहब से। जी जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे शो का नाम है हैशटैग, तो सोशल मीडिया रेलेवेंट तो है ही। मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया क्या क्राइम्स को हल करने में मदद करता है? वेरी क्रूशल, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको हम फोरेंसिक साइंस कहते हैं, और फोरेंसिक साइंस में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे अक्सर जो क्रिमिनल्स जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं वो नॉर्मली शिफ्ट कर जाते हैं टूवर्ड्स सोशल मीडिया यूज़, और इस पर रिलाई करते हैं कि अगर हम नॉर्मल कॉल करेंगे तो वो ट्रैक हो सकती है। फेसबुक के थ्रू कॉल कर रहे होते हैं, वो नॉर्मली फिर इन चैनल्स के थ्रू और अपने मैसेजेस देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि POs जिनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या इश्तिहारी कहते हैं, वो भी अपने जो मैसेजेस हैं वो अपने रिकॉर्ड करके भिजवा रहे होते हैं। अब हम सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के लिए और उसको फिर ट्रैक करने के लिए हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उससे फिर बड़ा हेल्प मिलती है। और उसके अलावा ये फ़ायदा होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम क्रिमिनल्स का अपना जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड अदर नेटवर्क है उसको भी अंदर अनअर्थ करने में मदद मिलती है हमें। सर मगर इसमें सेंसिटाइजेशन चाहिए, बिकॉज वो डेटा बहुत सेंसिटिव होता है, स्पेशली अगर किसी औरत का है। जी जी बिल्कुल एग्रीड है, और उसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ सारा इसलिए करते हैं। हमारे ये जो विंग है जिसको हम सोशल मीडिया या जो टेक्निकल साइड जो देख रहा होता है, वो हमारे हैंड पिक्ड सिलेक्टेड लोग हैं जो ये कर रहे होते हैं। नॉट एवरी IO इज़ इन्वॉल्व्ड कि वो उनमें हम उनको सिर्फ अपने रिजल्ट्स देते हैं जो उनको रिक्वायर्ड हैं, जो सिर्फ क्रिमिनल से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी कॉन्फिडेंशियल होती है और प्राइवेट होती है। दैट्स गुड टू नो, एटलीस्ट तसल्ली हो गई है। जी, सिकंदर साहब के बारे में एक बात बताऊं कि ये ना सिर्फ सियासत में एक सितारा हैं मगर सोशल मीडिया स्टार भी हैं। पहले तो ये बताएं सिकंदर कि आपकी इतनी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, और कसूर में आपने इतना काम किया है, उस कम्युनिटी को एम्पावर किया हर तरीके से। आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कसूर में कौन सा है? First of all, Rama, thank you for having me and very kind for the good words that you said. मेरा जो कसूर में सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मैंने किया वो ये था कि मैं when I got elected, और मैं गांव के रहने वाला हूँ। अब मेरा शहर मेरे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। तो before going to HSN is also a very interesting thing. I used to go from my village. मैंने 6 महीने प्री स्कूलिंग फूल नगर की। तो आई यूज्ड टू वॉच कि मैं अपने गांव से जब शहर आता था तो गांव में सफाई कोई नहीं, और शहर में सब म्यूनसिपल वर्कर्स लगे हुए हैं, ट्रैक्टर्स, मैकेनिकल स्वीपर्स। तो फिर मैंने अपनी टीम के साथ हमने पंजाब में एक साफ देहात कैंपेन लॉन्च की, और कसूर इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर वी एक्चुअली वेंट फॉर रूरल सैनिटेशन। और उसमें हमने एक्सटेंसिवली उन सारी वो हीप्स और हीप्स जो रूढ़ियों की पड़ी हुई थी सिंस पार्टीशन, उस सब को ख़त्म किया। और फीमेल्स के लिए स्पेशली बिकॉज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर दम कि वो अपना कूड़ा कहाँ फेंकें और कोई क्यों नहीं उठाता, और वो ड्रेन्स जो हैं वो क्यों साफ़ नहीं होते, और उस पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी सेहत से भी तो ताल्लुक है ना बहुत ज़्यादा। तो अंडरलाइंग जो आपके वाटर है, फॉर इंस्टेंस 10 years ago मेरे गांव में 120 फीट पे साफ पानी था, अब 520 फीट पे। तो एवरीथिंग सीपेज के थ्रू नीचे जा रही है, वेट वेस्ट नीचे जा रहा है। तो आई थिंक दैट वाज वन प्रोजेक्ट, बट इवन दो इट वी वर डिसॉल्व्ड हाफ वे थ्रू, एज यू नो, दिस इज पाकिस्तान, और लोकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हुई, हमने बड़ी जंग लड़ी। बट इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट था जिससे हमने कसूर के अवाम को, रूरल अवाम को एक होप दी, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नाउ दैट PMLN इज बैक उसे हम कंटिन्यू करें। मगर सिकंदर, आपने खुद हवाला दिया HSN गए, फिर बाहर तालीम हासिल की, तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं सियासत में नहीं आना क्योंकि काम कुछ ऐसा है, इसमें तनकीद भी बहुत आपको सुनने को मिलती है। आपने सियासत क्यों चुनी? I was actually trapped when I graduated. After my undergrad, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम 12 साल बोर्डिंग में रहे हो, 4 साल यूनिवर्सिटी, तो 6 महीने वापस आओ। So when I came back here, there was no 6 महीने, और अब 11 साल हो गए मेरे लिए। ये वैसे अच्छा ट्रिक है, इनके अब्बा से सीख लें, बस 2 महीने के लिए आ जाओ, फिर हम देख लेंगे। अब आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, अक्सर फादर्स का ये दिल करता है कि बच्चे भी
کئی تو کہتے ہیں بالکل اس سروس میں نہ آئیں بھائی, جو ہم نے دیکھ لیا وہ ہمارے بچے نہ دیکھیں کیونکہ ٹف ہو سکتا ہے. کئی کہتے ہیں نہیں اسی جگہ پہ کام کریں. آپ کا بیٹا ایک سپورٹس پرسن ہے, اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں. میرا جو بڑا بیٹا حسین ہے وہ میں نے مطلب ان کو اپنے بچوں کو کبھی کوئی کیریئر سلیکشن میں بتا دیتے ہیں کہ یہ دس از گڈ اور دس از بیڈ, لیکن کبھی فورس نہیں کرتے, اور آئی ہیو لیفٹ دیم ٹو دیئر اون کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس فیلڈ میں انہوں نے جانا ہے. جو چھوٹا بیٹا ہے وہ از انٹرسٹڈ ان گوئنگ فار سی ایس ایس, لیکن جو بڑا تو مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے نقشے قدم پہ چلے. جو بڑا ہے وہ کرکٹ کھیلتا ہے اور بہت بڑا پیشنیٹ کرکٹر ہے, اور انڈر 19 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو اکیڈمی ہے اس میں وہ پریکٹس کر رہا ہے آج کل. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ؟ میں تو ایک مطلب ہم میچور کرکٹر ویسے ہی جو اسٹریٹ کرکٹر ہوتے ہیں تو میں کبھی کبھی اس کو بولنگ کروا لیتا ہوں. وہ بیسیکلی بیٹسمین ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے, تو کبھی کبھی. کرکٹ کا شوق ویسے سکندر آپ کو بھی ہے, تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, بیٹنگ میں بہتر سمجھتے ہیں یا؟ میں چاروں ایچن کالج جب میں تھا تو میں اپنی چاروں ٹیمز میں تھا جی, بٹ آئی واز اوپننگ بیٹسمین اور میں سلو اسپن رائٹ آرم بالر ہوں. فیورٹ پاکستانی ٹیم جو ابھی ہے ان میں سے فیورٹ کرکٹر کون ہے؟ شاہین شاہ افریدی. سر آپ کا؟ بابر اعظم اینڈ رضوان. کیا بات ہے. ساری ستارے جو ہے نا ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں تو ساری کرکٹ ٹیم سے پیار ہے, مگر ظاہر ہے فیورٹس اپنی اپنی جگہ سب کے ہوتے ہیں. سکندر آپ سے پوچھوں گی کہ آپ سی ایم صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ دیکھنا چاہیں گے یا آپ کے پلان میں ہیں گوئنگ فارورڈ ان دا نیکسٹ فیو ایئرس؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اینڈ آئی ٹی از دا اونلی وے فارورڈ. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ینگسٹرز, فری لانسرز, والنٹیئرز, سب لوگوں نے پچھلے 5 سال کے اندر, اینڈ پوری دنیا میں اگر ہم یہ دیکھیں تو بھارت لے لیں یا سری لنکا لے لیں, پاکستان لے لیں, آئی ٹی ایک وہ فیلڈ ہے جو چیزوں کو آسان کر دیتی ہے. مطلب اس کا کہنے کا یہ بھی ہے کہ کئی ایسی سروسز ہیں جو ہم لوگوں کو ان کے گھروں پہ دینا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے مختلف قسم کی پی آئی ٹی بی سے مل کے ہم ایپس پہ کام کر رہے ہیں, جس طرح صاف پنجاب, صاف لاہور, صاف قصور کی ایپس, تاکہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی گلی کے اندر کون سے میونسپل ورکرز کی ڈیوٹی ہے, کون سا میکینیکل سویپر ہے, وہ آ رہا ہے, وہ نہیں آ رہا, اور اسی طرح پھر برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہیں لوکل گورنمنٹس کے اندر. اور یہ دس از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ. ہمیشہ آپ کہتے ہو کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی دور ٹریول کرنا پڑے, ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ بنوانا ہے. اس میں جی یہ بھی ہوتا ہے نا, مطلب جب ہم کام کر رہے تھے قصور میں لیٹس سے, تو ایک بندہ, قصور از اے بگ ڈسٹرکٹ, وہ 70 کلومیٹر دور سے آیا اور اسے قصور پہنچ کے یہ پتہ چلا کہ میں وہاں اویلیبل نہیں ہوں یا ڈی پی او صاحب اویلیبل نہیں ہے, تو وہ واپس 70 کلومیٹر جائے. اس میں ایک تو ٹائم, دوسرے اس کے ایکسپینڈیچر, اخراجات. وہ غریب آدمی, وہ گاڑی لے کے آیا ہوگا, کسی رشتہ دار کے ساتھ آئے گا, تو اسے کیوں یہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ کل کون کون سے افسر اویلیبل ہیں, یا اگر اس نے ملنا ہے تو وہ کل نہیں, وہ پرسوں کیوں نہیں جا سکتا. بالکل اسی طرح بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ایشوز, واپڈا ریلیٹڈ, سینیٹیشن ریلیٹڈ, واسا ریلیٹڈ, تعلیم اس طرح کے ہیں, تعلیم ریلیٹڈ, ہیلتھ ریلیٹڈ. ہم نے ایک انیشیٹو شروع کیا تھا قصور کے اندر, ہاسپٹلز میں جہاں پہ آئی ٹی کو انگیج کرتے ہوئے ہم حاضریاں ان کی بڑی پراپرلی ریگولرلی چیک کر سکتے تھے, مینٹین کر سکتے تھے. قصور سی ایف سٹی ڈکلیئر ہوا, اس پہ انیشل کام ہوا. تو اس طرح کی چیزیں آئی ٹی میں اگر انگیج کریں تو ہم قومی پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور لوگوں کا ٹائم بھی, which is very important. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ہیش ٹیگ. آج بات کر رہے ہیں 2 سٹارز سے. میرے لیے یہ سٹارز ہیں کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ سے ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں, مگر جو ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی ہمیں سراہنا چاہیے. عمران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا ایک گیون ہے کہ جی پولیس میں ہے تو نہ ڈر ہونا چاہیے, مطلب تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. یہ تو نہیں, ہم انسان ہیں نا, آپ سے تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ تو ڈر ہی نہیں سکتے. مطلب یو نو یہ جو ایک ایموشن ہے یہ اپنے اندر ظاہر ہے آپ کو پیدا کرنا ہے. تو یہ آپ کو خیال میں جب فورس میں آپ انٹر ہوئے تھے, یا آپ نے کس طرح اپنے اندر جو ہے نا انووک کیا کہ کس طرح میں اس پہ ورک کروں؟ پولیس آفیسر کی جو لائف ہے وہ اور اس کی فیملی دونوں, ان کو بہت زیادہ ڈفرینٹلی رہنا پڑتا ہے سوسائٹی سے. جب میں نیا سروس میں آیا ایز این اے ایس پی, کے پی میں نے 4 سال سرو کیا, تو ان دنوں میں ڈیلی ایسے کوئی ایک اسپیٹ آف ٹیررزم چل رہی تھی وہاں پہ, دہشت گردی کے حملے ہو رہے تھے.
تو اس میں ہمیں بعض دفعہ میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا تھا تو وہ مجھے کال آتی تھی، تھریٹ کال ہوتی تھی کہ جی آج آپ کا آخری دن ہے اور آج فلاں گاڑی بارود سے بھر کے ہم نے بھیجی ہے اور وہ آج آپ کو ملے گی. اس طرح کی یہ نہیں کہ وہ بعض دفعہ میں اٹھ کے امی کے سے اٹھ کے کسی اور جگہ پہ جاتا تھا تاکہ وہ سنے نہ ہوں، پریشان ہوں گی. تو یہ ساری فیملی کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی فیس کرنا پڑتا ہے، بیکاز پولیس از فائٹنگ ود بیڈ گائز ان سوسائٹی، اور جو کرمنلز ہیں تو انہوں نے باؤنس بھی کرنا ہے، انہوں نے ریئیکٹ بھی کرنا ہے، انہوں نے ہمیں. یہ تو بہت مشکل ہے. ہاں آف کورس یہ ایک سوسائٹی مطلب ریئلٹی ہے اور اس کو فیس کرنا آنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ہمیں اس کا کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور مگر آپ نے اپنے آپ کو تو تیار کرتے ہوں گے کہ نہیں میں نے یہ یونیفارم پہن لیا ہے تو اب میں نے تو ایک عہد کر لیا ہے. فیملی کو کیسے پریپیئر کرتے تھے؟ بیکاز سر کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن تو آپ نے کی ہوگی. ہاں اس میں ان کو پتہ ہے، بچوں کو بھی اب آئیڈیا ہے کہ ہماری ٹائمنگز آڈ ہیں، ہمارا ڈیوٹی آورز، ڈیوٹی کی نیچر ڈفرینٹ ہے. بعض دفعہ یہ ہمارے آج کل جیسے واٹس ایپ ہے تو مرڈر کرائم سین کی پکچرز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بعض دفعہ بچے بھی دیکھ لیتے ہیں، بعض دفعہ بڑے بھی ان کو مطلب وہ ان کے لیے اب آہستہ آہستہ اس کو یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں اور ہو گئے ہیں آلموسٹ فیملی بھی. لیکن چونکہ سروس ایسی ہے، یہ پیشن ہے، ایک سمجھ لے کہ لائف سٹائل ہے. اگر آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے ایز اے لائف سٹائل، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر ہمیں اس کو اس انداز سے لے کے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. بالکل بات آپ کی صحیح ہے، بٹ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. بات ان کی بالکل صحیح ہے. ہم ادھر آتے ہیں آرام سے، جی ہمارا ایک کام ہے، آ کے تیار ہوئے، شو کیا اینڈ دیٹس اٹ. کیا مطلب موت تو اللہ نے جب لکھی ہے آنی ہے، مگر ایٹ لیسٹ یہ تھریٹ تو نہیں ہے کہ ہر وقت ہم کسی کے محافظ بنے ہوئے ہیں. اور سکندر آپ کا ایک اور بڑا پیشن پروجیکٹ ہے کہ آپ یوتھ کو بہت انگیج رکھتے ہیں. آپ کا یقین ہے کہ یوتھ جو ہے نا ہر مسئلہ حل کر سکتا ہے، مگر آپ کو یوتھ میں چیلنجز کیا نظر آتے ہیں؟ ہاں جی، فرسٹ آف آل تو جو سب سے میجر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہے اس کا ڈائریکشن کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، اور پاکستان کو میرا خیال ہے اسپیشلی رورل ایریاز میں اپلفٹ کرنے کا، دیٹ از ایجوکیشن. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک بٹ کوالٹی آف ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دین اگین آئی واز گوئنگ ٹو کم ٹو دیٹ. پھر اس طرح کے گریجویٹس و ماسٹرز ہیں جنہیں ٹرین کرنا ایچ آر ریلیٹڈ، انہیں کمپیوٹر کورسز کرانا. مطلب ٹیفٹ ہیز ڈن گڈ ورک ان پنجاب. بٹ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس جو انہیں بتا سکیں کہ آپ کو کس طرح پریزنٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، آپ کی کیا کمپیوٹر اسکلز بیسکلی ہونی چاہیے. اور یوتھ کے لیے جو کام میں نے کیے ان میں سر فہرست میرا بلے شاہ فیسٹیول تھا، اسپیشلی اس میں جو فیمیلز. اور آپ تو جو ٹیکنالوجی لائے تھے وہ تو مطلب اس وقت پنجاب میں ہو بھی نہیں رہی تھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ تب وہ اٹ واز 5 years ago. اور میری اب کوشش ہے کہ آنریبل چیف منسٹر صاحب کی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ یوتھ کو پازیٹیو، لیکن اس کا نمبر بھی بہت زیادہ ہے. اتنا بڑا نمبر ہے کہ آپ اگر یوتھ کو ڈائریکشن صحیح دے دیں تو ہمارے پھول نگر شہر میں سب سے زیادہ پان بکتے ہیں، پتوکی میں سب سے زیادہ پان بکتے ہیں. تو میرا کنسرن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دن پان جو کھاتے ہیں یا اور ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، انہیں پلے گراؤنڈز دیں، انہیں انگیج اس طرح کی جگہوں پہ کریں جہاں پہ وہ ٹائم سپینڈ کر سکیں. اور پھر میں اگر مطلب وی آر 3 brothers، میرا سب سے چھوٹا بھائی مجھے اور میرے بڑے بھائی کو ہی دیکھے گا کہ یہ زندگی میں کیا کر رہے ہیں. اگر میں پان کھا رہا ہوں، شام کو موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہوں، تو شاید وہ بھی 2 سال بعد یہی شروع کر بالکل یہی کرے گا. میں پرسوئنگ مائی کیریئر، اگر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں اسپورٹس گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں، میں ایک پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہوں، تو اس کے لیے وہ مینٹور شاید وہ ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے پھول نگر کے ینگسٹرز کے لیے الحمدللہ، سوری آئی ایم انٹرپٹنگ، کہ ہمارے شہر سے ہی فہیم اشرف جو کرکٹر ہیں وہ بہت زیادہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. وہ ہمارے شہر کے گراؤنڈز میں ہی کھیل کے بڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہماری کافی زیادہ کوشش ہے کہ میکسیمم اسٹیڈیمز، بگر اسکولز، بگر کالجز، کیپ دم انگیجڈ. وہ پھر فیصلہ کریں کھیلنے تاکہ نیگیٹو انرجی آپ کی ساری ختم ہو، مطلب پازیٹیو انرجی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ہیپی ہارمونز بھی بنے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا ہیپی ہارمونز اور اسٹریس ہارمونز بھی ختم تبھی ہوتے ہیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ نے بھی بالکل ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ بدل دیا اپنا راستہ. یو این میں نوکری کر رہے تھے اور پھر پولیس فورس کی طرف آئے. پرٹیکولر ریزن بیکاز وہ بالکل ایک اور جاب ہونی تھی. آپ نے انٹرنیشنلی بھی آپ کا اسکوپ رہنا تھا. شاید آپ اس طرح ملک کو سرو نہ کر رہے ہوتے جس طرح آپ نے یو این میں کرنا تھا. مطلب ملک کو ابھی آپ زیادہ اچھی طرح سرو کر رہے ہیں. جی بالکل یہی دیٹ واز پریسائزلی دا ریزن. آفٹر مائی ماسٹرس میں نے یونائٹڈ نیشن میں کوئی 8-9 months کام کیا UNDP میں، اور اس کے بعد لیفٹ دا جاب اینڈ وینٹ فار پولیس.
اور اس کا پرپز یہی تھا کہ ایک تو اپنے اچھا ملک جب میں سی ایس ایس کا امتحان دیا تو ذہن میں بٹھایا تھا میں پولیس میں ہی جاؤں گا کیونکہ اس میں اس وقت تک ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا. جب میرا جس دن انٹرویو تھا, انٹرویو ڈے تھا, اس دن ہم نے مشورہ کیا بیٹھ کے, فیملی نے, دوستوں کے ساتھ میں نے علیحدہ مشورہ کیا اور فیملی کے ساتھ علیحدہ سنی کیا. کس کی ویسے تو آئی لسن ٹو مائی فرینڈس مور دین مائی فیملی. تو وہ آئی واز نمبر 6 ان پاکستان اینڈ نمبر 3 ان پنجاب. اور پھر میں نے پولیس چوز کی. پولیس کا ایک پروفیشن جو تھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ بات جو سیٹسفائنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ امیجیٹ آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ امیجیٹ ریلیف دیتا ہے. اینی ون کمنگ ٹو پولیس نیڈز یو ان ایمرجنسی, یہ امپورٹنٹ ہے. چاہے کسی قسم کی بھی ہو, 15 کی کال ہو, روڈ پہ ایون ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ جلدی پولیس آئے اور اس مسئلے کو ریزالو کرے. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہے, دونوں کوئی کی بھی, مگر 24 آورس جاب ہے تو ہاں یہی ہوتا ہے. وہ اس میں اور ٹائمنگس میں پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ویسے تو میڈیا کی بھی 24 آورس جاب ہے, ہم تینوں کی 24 آورس جاب ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بہت سے لوگوں کے لیے ایک ہیرو بھی ہیں, وہ آپ ان کو انسپائر بھی کرتے ہیں. آپ کے ہیرو کون ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عبدالستار ایدھی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں جگہ دے. بٹ بہت ساری چیزیں انسپائرنگ ان میں یہ ہیں کہ غریب گھر سے ہونا اور پھر دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی چلانا جو ابھی تک کمپلیٹلی اس طرح چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیگمنٹ ہے جس میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ سوشلی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بٹ اس طرح کے لوگ میرے ہیرو ہیں جو سیلف لیسلی دن رات لوگوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں, اور انہیں دیکھتے ہوئے میرے اندر وہ پازیٹیو انرجی آتی ہے. اور فیمیلز کو میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا, جس طرح عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ دعائیں ہماری والدہ کی اسپیشلی اور ہماری وائفس کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. بیکاز ہمیں تو رات 2 بجے فون آیا تو ہم گئے, اور نارملی میرا مڈ نائٹ ٹائم ہے گھر جانے کا کسی نہ کسی ایشو کے اندر, اور پھر کانسٹنٹلی جب ساتھ ہونا ہے تو فون والیوم سننا. جی بالکل, بیکاز وی کین ناٹ اگنور اٹ. جی بالکل. کچھ فونز اٹینڈ ہونا, کچھ نہ ہونا. تو میرا خیال یہ ہے کہ مائی آئیڈل وڈ بی عبدالستار ایدھی صاحب, اینڈ I would want to give a lot of credit to the women in my family, be it my mother, my wife or my sisters, جنہوں نے ساری زندگی پیشنٹلی وہ سب چیزیں کی ہیں جو شاید ہمیں بھی کرنی چاہیے تھی. اور بڑا پیشنس چاہیے بھائی, بہت پیشنس چاہیے, بہت زیادہ. تو بیکاز ایکوالٹی تو نہیں رہتی نا ٹائم کی, نہیں رہتی, ٹائم کی ایکوالٹی تو نہیں رہتی. سر آپ کیا کہیں گے؟ میرا یہی کوشچن تھا جو ایک دفعہ جب ہم سی ایس ایس کے ایگزام دے رہے تھے تو اس میں بھی, بس آپ یہی سمجھے میں استاد ہوں. ہاں اس میں انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ کے فیوریٹ کون ہیں, تو میرا اس وقت کا آنسر بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے. دیر آر 2 پرسنالٹیز, ایک امام غزالی ہیں اور ایک ہنری کسنجر ہیں. اب یہ بڑی پولز اپارٹ ہیں. یہ مجھے کوشچن کیا گیا کاؤنٹر کہ جی یہ کیوں ایسا, کہ ایک طرف ایک اسلامک اسکالر ہیں اور وہ ریشنل لاجک پہ بات کرتے ہیں اور وہ ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ کیسنجر ہیں. وہ یہ کیسی چوائسیز آپ نے کمبائن کر لی ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ امام غزالی ایکچولی انسپائرز یو ٹو ایکشن اور بیسڈ آن لاجک. اور یعنی کوئی بھی اسلام کا جو ٹینٹس ہیں جو آپ پریکٹس کرتے ہیں سوسائٹی میں, اٹ ہیز سم بیک گراؤنڈ لاجک, اور اس کو آپ سمجھ کے اگر اس کو پریکٹس کریں گے تو زیادہ آپ کو اس کا مزہ آئے گا کام کرنے کا. جو کیسنجر کی چوائس ہے, اگر آپ دیکھیں اسٹل ایٹ دا ایج آف 98 years he has contributed considerably to the making of American foreign policy making. اور اس کی اگر آپ یعنی ان کی ریڈنگس دیکھیں جو ان کی آتھرشپ میں ہے, لائک جسٹ ٹو کوٹ ون تھنگ, وہ انہوں نے نکسن کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہو رہی تھی تو اس پہ اس کو پسینہ آ رہا تھا, تو اس پہ اس نے تبصرہ کیا کہ نکسن واز ایگزیوڈیڈ دا سویٹ آف ریلیف اینڈ ڈسبلیف. 2 ورڈ یوز کیے, ریلیف بیکاز ہی گاٹ اٹ آفٹر اے ہارڈ اسٹرگل, اینڈ ڈسبلیف بیکاز ہی نیور بلیوڈ ان ہز ایبلٹیز. تو مطلب کہنے کا ہے کہ پروفیشنل اپروچ جو ہے ہر چیز کی طرف, تو اب یہ پولیس میں ہے تو وہ بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ دونوں چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو سکون بھی ہونا چاہیے دل میں اور ساتھ میں پروفیشنلزم بھی ہونی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس وقت میرے ہیروز وہ ہیں جو ڈوئرز ہیں, جو ایکشنز بھی کرتے ہیں, صرف الفاظ ادا نہیں کرتے. Thank you so much for being on the show. Welcome. Thank you very much for having us. Thank you. اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملاقات. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.